हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। एक और अभी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, तो उसमें एक नए ऑपरेशन की तैयारी की बातें हुई हैं कि एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया जाना है वहाँ पर, क्योंकि हालात ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से ये कहा गया है। इस पे टीटीपी का क्या कहना है? इस पे वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? इस पे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? और इसके साथ-साथ हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, स्पेशली उस इलाकों से ताल्लुक़ है जिनका, वो लोग क्या कह रहे हैं? डिटेल में जाएँगे इस चीज़ के। और अभी तक 21 ऑपरेशंस हुए हैं 2001 से लेके 2023 तक, यानी पिछले 21 या 22 सालों में ये ऑपरेशंस हुए हैं मिलिट्री के। इसके नुकसानात क्या हुए हैं? मोहसिन दावड़ साहब ने इसके हवाले से क्या कहा? और बाकी लोग क्या कहते हैं? और क्या खौफ तारी है इस वक़्त उन इलाकों में जो आम लोग हैं, जो आम वहाँ पे सिविलियंस रहते हैं, जो वहाँ के रिहायशी है, वो क्या सोच रहे हैं और उनके अंदर क्या खौफ उनके ऊपर तारी है? इस हवाले से बात करेंगे और डिटेल में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस वक़्त जी एक तो ये है कि टीटीपी ने इसके ऊपर अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है। इस हवाले से भी आपसे बात करनी है कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये पॉइंट बहुत सारे लोग रेज़ कर रहे हैं। ये पॉइंट सेनेटर मुश्ताक साहब ने रेज़ किया है, ये पॉइंट मोहसिन दावड़ साहब ने रेज़ किया, और वो ये कह रहे हैं कि अगर 21 ऑपरेशंस हुए हैं, तो उसके बाद हालात ठीक क्यों नहीं हुए? अब दोबारा से इन ऑपरेशंस की ज़रूरत क्यों आ रही है? और मेरे ख़्याल में ये पॉइंट बहुत वैलिड है। ख़ैर एनीवे, मोहसिन दावड़ साहब ने तो ख़ैर बहुत सख्त अल्फ़ाज़ में इन चीज़ों को मैं ये कहूँगा कंडेम किया, और वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसके साथ-साथ हमारे जो उम, टीटीपी जो ग्रुप है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया और उन्होंने एक बात की है। कहते हैं कि ऑपरेशंस करना कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ है और अब आइंदा भी शायद होगा, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ बड़ी अहम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर कर लूँ मोहसिन दावड़ साहब की, कि वो क्या कह रहे हैं। अगर वो हो जाता है तो मैं आपके साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो जो है, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि उनका इलाका यकीनन बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने नुकसान उठाया है, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों के मुखालिफ़त करते हैं। फिर कहा जाता है कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, बुरा भला भी उनको कहा जाता है, लेकिन अफ़सोस के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। द थिंग इज़ कि 21 ऑपरेशन होने के बाद भी अगर हालात बेहतर नहीं हो रहे, तो इसमें कसूर किसका है? वहाँ के लोगों का है, हमारे इदारों का है, या किसी और का है? ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मसला ये है कि डिसाइड तो हो जाता है। और दूसरी बात, रज़ा रब्बानी साहब ने एक बात की है, और रज़ा रब्बानी साहब क्या कह रहे हैं? रज़ा रब्बानी साहब ये फरमा रहे हैं कि भई पहले भी आपने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया था, और अब भी आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे। ये पॉइंट बहुत ही अहम है कि यार आप तो आपस में अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कुछ लोग बैठकर, उसके बाद आम लोग तो चलें छोड़ दें, लेकिन पार्लियामेंटेरियन का तो राइट बनता है कि आप उनके साथ सलाह-मशवरा करें और उनके साथ बातचीत करें कि हमें ये चीज़ करनी है कि नहीं। और सबसे बढ़कर इन चीज़ों का जो नुकसान होता है, वो बहुत ही मेरे ख़्याल में ख़तरनाक होता है, जिसकी वजह से हम मज़ीद मसाइल का शिकार होते हैं। मैं आपको ये तकरीर थोड़ा-सी क्लिप है मोहसिन दावड़ साहब का इस ऑपरेशन के हवाले से, वो थोड़ा-सा सुनवाना चाहता हूँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं। और ये इसको इसी प्रिज्म से देखना होगा। जनाब स्पीकर, यहां पर कल मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा
کہ باتیں ہوئی کہ ضرب عضب طرز کے ایک اور آپریشن کی بھی ضرورت ہے. تو ضرب عضب میں کون سا تیر مارا گیا تھا, اس میں کون سی اچیومنٹ ہوئی تھی؟ ہمارے گھر میں اسمار ہوئے, ہمارے بازار میں اسمار ہوئے, کمبل اور فریج اور فریزر وغیرہ یہ اڑ گئے تھے, یہ غائب ہو گئے تھے. کون سے دہشت گردی ختم ہوئی؟ کوئی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اور اسی بد اعتمادی کی وجہ سے عام عوام تو چھوڑیں, آج ہمارے ملک کے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اپنے ریاست پہ اعتبار نہیں کر رہی اور احتجاج پر مجبور ہو گئے. تو یہ اس مفروضات, ان اعلانات کی وجہ سے ہمیں کوئی اب دھوکہ نہیں دے سکتا کہ کہے کہ بھائی ہم نے آپریشن کا ارادہ کر لیا ہے. آپریشن کا ارادہ نہیں, آپ اپنی پالیسی ٹھیک کریں, اپنے ذہنوں میں کلیئرٹی لائے, تب بات بنے گی. اور اگر آپ چاہے, ریاست چاہے, تو یہ چند دن کا کام ہے, یہ چند دن کا کام ہے. لیکن ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے تو 40 سال سے جنگ کو بطور کاروبار یوز کیا ہے, جنگ کو ہم نے بطور کاروبار استعمال کیا ہے. تو اس طرح ریاست نہیں چلتی جناب اسپیکر. اور یہ اس کو اچھا, یہ والی بات یہ صرف محسن داوڑ صاحب نے نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا کہ سینیٹر مشتاق صاحب جو جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی یہ بات بہت دفعہ کر چکے ہیں. اور ابھی دوبارہ انہوں نے جب یہ خبر آئی کہ جی ایک اور آپریشن کا جسے کہتے ہیں کہ ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے, تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ یار پہلے بھی تو 21 آپریشنز کیے گئے, اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ ایک اور 22واں آپریشن کر رہے ہیں. یعنی جس طریقے سے ہم نے 22 دفعہ آئی ایم ایف سے پیسہ لیا, اب 23ویں دفعہ ہم ان سے ادھار لینے کے چکر میں لگے ہوئے, لیکن وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے. اب یہ والی بات ہے. اور وہاں کے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہیں, وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. میں یہ کہوں گا, داوڑ صاحب نے ایک بات کی کہ ہمارے باقی تو چھوڑ دیں, لیکن جو ریاستی ادارے ہیں, یعنی پولیس وغیرہ ہے یا ایف سی ہے, وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے اس بات کے اوپر. میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے ہماری اداروں کے لیے بھی, ہمارے ملک کے لیے بھی, اور ہماری جو باقی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی. یہ بڑا ایک تھریٹننگ چیز ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اگر ایکشن کرتا ہے, وہ ایک تو بہت سارے گروپس آپس میں مل گئے, تقریباً 9 گروپس ایسے تھے جو سپلٹ تھے, وہ آپس میں جوڑ گئے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اگر بی ایل اے وغیرہ کی بات کی جائے, ان کے بھی گروپس جو الگ الگ تھے وہ آپس میں جوڑ گئے. اگر نہیں جڑے تو ہمارے ادارے نہیں جڑے. یار اگر پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں کیا چیز کرنی ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے, فائدہ اس کا بالکل نہیں ہوگا. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن شاید ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی, بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اور ہونی بھی چاہیے. اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو اور باقی لوگوں کو وہ بریف کرے. بٹ دا تھنگ از, پارلیمنٹ کو بھی بریف کرنا ضروری ہے. اگر وہاں پہ 342 کی اسٹرینتھ بیٹھتی ہے, جو اب اگر پی ٹی آئی کو نکال لیا جائے تو وہ شاید کم ہے, لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی تعداد پارلیمنٹیرینز کی وہاں پر موجود ہے. یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں واقعی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہاں, ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے ہمارے اگر جسے کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں تو شاید وہ زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ نہ تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی وہ نارتھ وزیرستان میں ہے تو یہ غلط ہے. ان کا جو پریس ریلیز آیا ہے, میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے ساری چیزیں تقریباً 6-7-8 پوائنٹس انہوں نے ریز کیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یار اس طرح کے آپریشنز پہلے بھی ہوئے ہیں, ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کرتے رہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو مغربی یعنی ویسٹ کی غلامی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ خیبر پختونخوا سے لے کے اور گلگت بلتستان تک پھیلے ہوئے ہیں. یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہماری پریزنس نہیں ہے. ویسے انہوں نے باقی جگہوں کا ذکر تو نہیں کیا, کراچی کا یا کوئٹہ کا, لیکن وہاں پر بھی ان کی پریزنس موجود ہے, اور وہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دیے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ کریں, ایکشن بالکل کریں,
لیکن اگر اس قیمت پر کہ وہاں کے لوگوں کو پھر بے گھر کیا جائے، ایک دفعہ پھر 21ویں دفعہ بے گھر کیا جائے، تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ ایک اور زیادتی ہوگی۔ اور ہم نے اس کے اوپر ہم نے پچھلی دفعہ پی ٹی ایم بنتے دیکھا، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ اب ہر گھر میں پی ٹی ایم بنے گا۔ پی ٹی ایم جیسی تنظیم اب ہر گھر میں بنے گی، کیونکہ جب آپ کسی کا گھر بار توڑ کر وہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی آپ بنو میں چلے جا کے رہنا شروع کر دیں، ڈی آئی خان میں کر دیں، پنڈی اسلام آباد میں کر دیں یا پشاور میں کر دیں، تو یہ میرے خیال میں کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ جو بیچارے تھوڑا بہت اپنے آپ کو سیٹل کیا ہے، اگر وہ اب دوبارہ سے ان کے گھر بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، لوٹے پٹے، وہ پھر کسی اور شہروں میں جا کے رہنا شروع کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ چیز خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے پھر اب نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ باجوڑ ہو، ممند ہو اور اگزئی ہو، نارتھ ساؤتھ وزیرستان ہو یا کوئی اور علاقے ہوں، سب میں یہ تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے کہ بھائی ایک اور آپریشن نہیں، آپ ایک جس طریقے سے داوڑ صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں۔ اگر ہم اپنی پالیسیز کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو افغانستان ایران کے ساتھ بھی ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی کے زیادہ وہ بنتے، کیونکہ شیعہ کے ساتھ ان کا اور بھی مسئلہ مسائل ہے، ایون داعش کا شیعہ کمیونٹی کے ساتھ افسوس کے ساتھ بڑا ایک سخت قسم کا کلیش چلتا ہے تھرو آؤٹ اے ورلڈ، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ بارڈر اگر ان کا بھی بنتا ہے، بارڈر ہمارا بھی بنتا ہے، ہمارے ہاں روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، ان کے ہاں کچھ نہیں چل رہا۔ ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا میرے خیال میں ہمارے جو ادارے ہیں وہ سمجھدار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کو مزید سمجھنے کی شاید ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جس طرح محسن داوڑ صاحب اس علاقے کے رہنے والے ہیں، یا منظور پشتین اس علاقے کے رہنے والے ہیں، علی وزیر اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اور بہت سارے ہمارے بڑے اچھے اور پارٹی میں کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہے اس علاقے سے، وہ پی ٹی آئی میں ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسد ہمارے ساجد حسین توری صاحب ہیں اور سجاد توری صاحب ہیں، جو ان کے کزن بھی ہے اور سینیٹر بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے۔ اس طرح کے بہت سارے اور لوگ ہیں، جے یو آئی کے بہت سارے لوگ ہیں، یار ان کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے۔ ان کو آن بورڈ لے کر آپ ایک پراپر ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی یہاں کے لوکلز ہمیں سپورٹ کریں، اور ہم ٹارگیٹڈ جو آپریشنز ہیں وہ کریں گے کہ یہاں کے لوگ اپنی جو زندگیاں ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، بچوں کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہوتی ہے، سالوں وہ اسکول نہیں جاتے، کسی اور شہر میں جا کر پہلے آپ کو رہنے کی فکر، پھر آپ کو بچوں کو پڑھانے کی فکر، تیسری آپ کو کمانے کی، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کمائیں گے کہاں سے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر میرے خیال میں پہلے جو آپریشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم نے شاید اتنی ریزسٹنس نہیں دیکھی جو ابھی 2023 میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی اس چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ آپ وہاں سے 10 15 یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ لوگوں کو کہیں کہ چلو جی اٹھو تم لوگ اور ہم یہاں پہ آپریشن کرنے لگے۔ یار یہ آئی تھنک سو یہ کوئی میرے خیال میں عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے وائز ڈیسیژن۔ لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں کے، ان کو آن بورڈ لینا تو آئی تھنک سو یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ ان کو بتا دیں کہ سر آپ ان کو سپورٹ نہ دیں، بے شک ہمیں نہ دیں لیکن ان کو بھی آپ سپورٹ نہ کریں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ ہمیں انفارم کریں، لیکن اس کے اندر کلیئرٹی لانا بہت زیادہ ضروری ہے جو نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ پھر جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارے اسٹیٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ یار جب ایک آدمی کا گھر بار سارا کچھ، اس کے بچے، ان کا کاروبار، ان کا سارا کچھ اتنا آپ ڈسٹرب کریں گے تو یار وہ پھر میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی ہوگا، وہ آپ پنجاب میں کریں گے تو وہ بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کسی اور جگہ کریں گے وہ بھی آپ کے، کیونکہ آئی تھنک سو کہ خیبر پختونخوا والے یا پھر ہمارے جو پرانے فاٹا اور بلوچستان کے لوگ ہیں یہ بدنام زیادہ ہیں، ہمارے حوالے سے یہ خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی کیوں یہ کرتے ہیں، یہ اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بھائی اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، بات یہ ہوتی ہے کہ پالیسیز کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، کہ جو غلط پالیسیز ہوتی ہے جس کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے تو اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اور اگر ابھی تک تو یہ خود ہمارے اداروں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ سکیٹرڈ ہے،
جب وہ اسکیٹرڈ ہے تو بھائی اس کے لیے آپ نے کیا پورے فاٹا کو آپ کہیں گے کہ چلو جی آپ لوگ کسی اور شہر میں جا کے آباد ہو جاؤ اور یہ علاقہ سارا خالی کر دو؟ یہ کہاں کا مطلب کشمیر کے اندر انڈین فوج اپنا کام کر رہی ہے. اب کیا وہ کشمیر کو کہیں کہ یار آپ لوگوں کو ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو اٹھا کے آباد کرا لیتے ہیں جی ممبئی میں یا نیو دہلی میں یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ جگہ میں, اور اس کے بعد ہم اس کو جب بالکل سیٹ کر لیں گے پھر آپ کو واپس بلا لیں. یار یہ پاسبل میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی جگہ پہ یہ پاسبل ہو. یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے, وہاں پہ ان کو کہا جائے, یوکرین کے لوگوں کو کہا جائے کہ تم لوگ یار نکلو یہاں سے, جا کے پولینڈ میں رہنا شروع کر دو. آج بھی وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, آج بھی یوکرین کے اندر لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے زنجیانگ کے اندر چائنا جو کچھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اب وہاں سے وہ لوگوں کو کہے کہ جی تم لوگ جا کے نا پاکستان رہنا شروع کر دو, یہاں پہ ہم ذرا آپریٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو واپس بلاتے. تو یہ طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ کس آپریشن میں, تو چلے میں نے کہا نا کہ وہ شاید اس طرح کی ریزسٹنس ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی, لیکن ابھی لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں, لوگ بول رہے ہیں اور کلم کلا بول رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو مزید نقصان ہوگا, کیونکہ اس وقت ایک بڑی ایک تو کہا جاتا ہے نا بڑی نازک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن اس نازک موڑ پہ ہمیں کوئی نہ کوئی پہنچاتا ہے, پھر ہم اس موڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ نازک موڑ ہے جو ختم نہ ہونے کا نام نہیں لیتا. بات یہ ہے کہ وہاں کے لوکلز کو, وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو, وہاں کے جو باقی لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے, پھر اس کے بعد سوچا جائے, پلان کیا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹارگیٹڈ آپریشن تو آج بھی چل رہے ہیں اور میرے خیال یہ چلتے رہیں گے, یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ختم ہو جائیں گے. جب جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا آپ نے وہاں ایکشن کرنا. دا سیکنڈ تھنگ از ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال پراپر کیا جائے, گراؤنڈ بیسڈ آپریشن اس کو انٹیلیجنس کو اسٹرانگ کیا جائے, اور اس کے بعد پھر ڈرون سے اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے. تو میرے خیال میں اس سے نقصان بھی کم ہوگا اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا, زیادہ فائدہ ہوگا, بجائے اس کے کہ اگر محسن داوڑ صاحب یہاں پہ بات کریں تو کیا محسن داوڑ صاحب کے جو کنسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوں گے, کیونکہ محسن داوڑ صاحب ان لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ہیں اور یہاں پہ ان کی آواز ہے پارلیمنٹ کے اندر. علی وزیر صاحب ان کی آواز ہے, اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ان کی آواز ہے یہاں پر, انہوں نے ان کو بھیجا کہ آپ نے ہمارے رائٹس کی بات کرنی. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر اس کا اینڈ جو ہے میرے خیال میں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ جی الیکشن کو پوسٹ بون کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, تو اگر یہ بات کی جائے تو 2013 میں ہو 2018 میں ہمارے آپریشن چل رہے تھے اور ساتھ میں الیکشن بھی ہوئے. تو یہ میرے خیال الیکشن کا کوئی اگر بہانہ اگر شہباز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں یا پھر باقی کوئی سوچ رہا ہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ, ایک اور زیادتی ہے. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا نقصان مزید بہت زیادہ خطرناک صورتحال بن سکتی ہے, اس سے بھی زیادہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن اس کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کی انسرجنسی صرف پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کے اندر ہے بالکل, ہم اس کو مانتے ہیں اور ہمیں ماننا چاہیے کھلے دل کے ساتھ, لیکن اس کا سلوشن ہمیں نکالنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کمبل میں جوئیں ہوتی ہیں تو آپ پورے کمبل کو نہیں آ کے آگ لگا دیتے جوؤں کی خاطر, مطلب اس میں سے وہ جوؤں کا خاتمہ کرتے, کیونکہ اگر آپ نے کمبل ہی پورا جلا دیا تو پھر فائدہ کہ آپ نے کہا جوئیں بھی ساتھ سڑ گئی ہیں تو کمبل بھی ساتھ سڑ گیا, تو فائدہ آپ نے اگر اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیں اور کہیں گے جی ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا تو پھر مطلب فائدہ. The thing is کہ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مشکل جنگ ہے, اس کو اتنا آسان نہیں ہے, لیکن the thing is کہ یہ جنگ مشکل ہے لیکن اس کے لیے سلوشن موجود ہے. میں نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر بڑی کلیئر بات کریں کہ سر آپ کا اپنا ملک ہے, ہم اس کو بالکل ایکسپٹ پہلے بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, آپ کی اپنی ایک سورینٹی ہے, لیکن مہربانی کر دیں آپ اپنے بارڈر سسٹم کو آپ بھی بہتر کریں, ہم بھی بہتر کرتے ہیں. اندر جو اگر ہمارے اندر کوئی چیز ملک کے اندر ہوگی تو اس کو ہم پھر سٹریم لائن کریں گے, کوشش کریں گے, اور پھر یقیناً آپ کے ساتھ لوکلز, اگر آپ کی پالیسی کلیئر ہوگی تو آپ کے ساتھ جو ہمارا پرانا فاٹا ہے اس کا کوئی بھی بندہ ہوگا, بچہ ہوگا, بوڑھا ہوگا, جوان ہوگا, مرد ہوگا, عورت ہوگی, سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو میرے خیال میں یہ صرف اگر ملٹری سے یہ ہو سکتا تھا تو پھر ابھی تک یہ ہو جانا چاہیے, تو ہوگا نہیں. یہ میرے خیال میں ان لوگوں کو بہتر پتا ہے جو یہ کرتے ہیں, ہم سے بہتر ان کو پتا ہے, لیکن اگر یہ ایک اور غلطی کرتے ہیں تو میرے خیال میں شاید اس کا خمیازہ ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کر کے بھگتنا پڑے گا. خیرینی میں ول سی یو اگین, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.